अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एरम और आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे साद रिजवी, तहरीक लब्बैक, शहबाज शरीफ की बेल, जस्टिस ईसा का केस, FATF का पाकिस्तान का साथ देना और इस तरह की बहुत सारी और चीज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम एरम, क्या हाल है आपके? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र है। आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, आपकी प्रेडिक्शंस इतनी सही कैसे होती हैं? इसलिए कि मैं अखबार भी पढ़ता हूँ और मैं ख़बरों का भी मैं सही जायज़ा लेता हूँ, और मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ कि जो सिर्फ व्हाट्सएप पे अफवाहें सुनते हों। बिल्कुल ठीक है, लेकिन एनालिसिस पहले बता देना वो अखबार पढ़ने के बाद एक बड़ा आर्ट है जो कि आपके पास है, क्योंकि शहबाज शरीफ की आज बेल हो गई 22 अप्रैल को, और ये आपने इन्फॉर्मेशन हमें 3 हफ्ते पहले दे दी थी। उसकी वजह है कि अगर आप केस को देखते हो और आप देखते हैं कि उसकी पेशियां कितनी कितनी देर के बाद लग रही हैं, क्या हो रहा है, तो आप आराम से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और मैं अपने ऊपर 56 केसेस अभी तक भुगत चुका हूँ। ओके। तो मुझे एग्जैक्टली पता है कि कितनी पेशियां लगेंगी अभी इस प्रोसीजर को पूरा होने में। मेरी प्रिडिक्शन गलत हो जाती अगर बेंच ना टूटता था। हाँ जी। तो फिर वो एक हफ्ता पहले बेल हो जानी थी। और जो है काफ़ी लोगों ने मुझे अभी पूछा ही यानी कि किस वजह से बेल हुई, तो मैंने कहा इसलिए कि नैब हैज़ फेल्ड टू प्रूव इट्स मेरिट ऑफ द केस। मुझे लोगों ने कहा बाकिर नजफी की वजह से हुई है, और राव वैस ने कहा ना कि बाकिर नजफी को क्यों बनाया था इसका। अब राव वैस एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी टो कर रहे हैं ना, वो इसलिए कि जस्टिस बाकिर नजफी वो हैं जिन्होंने मॉडल टाउन कमीशन रिपोर्ट में शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह के खिलाफ रिपोर्ट लिखी थी। ओके। जिसको पंजाब गवर्नमेंट ने बड़ा चैलेंज किया था, और दूसरा उसके ऊपर एक कमीशन बनाया था, उसको नल एंड वॉइड करवाया। और फिर आपको याद है कि बाकिर नजफी कमीशन की रिपोर्ट जब पब्लिक नॉलेज हुई थी तो उसे पता चला कितनी स्केदिंग थी वो इनके ऊपर। तो ये कहना इनका आपस का कोई लिंक है, ये बड़ी घटिया बात है। ठीक है। एक जज ने इस वजह से दी है बेल कि अब प्रोसिक्यूटर जो है फेल हो गया, नहीं बता सका कि क्यों हम रखे अंदर इसको, कोई एस्टैब्लिश नहीं किया उसने, प्रूफ्स नहीं थे। खत्म बात। ठीक हो कितनी गया। देर रखना है आपने? इस हफ्ते में करते, अगले हफ्ते करते, अगले महीने करते, ठीक है, ईद के बाद करते। मैं आपको बता रहा हूँ अभी ख्वाजा आसिफ की भी बेल होनी है। अच्छा। ये लिख लें आप, फिर बाद में मुझे ना कहना कि ऐसा क्यों हो गया। उसकी वजह है कि नैब कर क्या रही है, ये सबको नजर नहीं आ रहा। मैं अकेला हूँ जिसको नजर आ रहा है कोई। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक। चलें, विल कीप दिस इन माइंड। हम जुडिशरी की बात कर रहे हैं, तो जस्टिस काजी ईसा का जो केस चल रहा था उसके अंदर आपको पता चला होगा कि जजेस आपस में ही लड़ पड़े हैं और वो कोर्ट छोड़ के चले गए। देखिए, जजेस लड़ते नहीं हैं, ये गलत आप लोग उसको पोर्ट्रे कर रहे हैं, मीडिया भी गलत कर रहे हैं। जजेस के एक दूसरे पे एतराज़ात भी होते हैं, जजमेंट पे भी इंसान भी हैं और जूरिस्ट भी हैं, उनका राइट है। अब कोर्ट छोड़ के जाने का मतलब ये है कि आपने एक रिसेस ले ली ब्रेक में, और आप जो है उसको थिंक ओवर कर रहे हैं। तो किसी जज के मुतल्लिक ये कहना कि जनाब वो आपस में लड़ गए, ये बड़ी छोटी बात है और गलत बात है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। एक बात याद रखें कि काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो खुद ऑनरेबल जस्टिस हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। उनके दोस्त भी होंगे और उनके कंपेटिटर्स भी होंगे, दोनों तरह के लोग होते हैं बीच में। तो हम इंसान तो रहेंगे ना यार, हम इनह्यूमन तो नहीं हो सकते ना, हमको गुरीला तो नहीं बन जाएंगे उस पर बैठते हुए। वी कैन बी। अब ये बड़ी थ्योरेटिकल बातें हैं कि आदमी कहे कि यार वन शुड बी इन्फ्लुएंस, लेकिन होता है नहीं, इतना इन्फ्लुएंस होता है ना कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, जो आदमी उस तरह तो करता है। उन्होंने एक दूसरे की बुराई नहीं की, उन्होंने एक दूसरे पे तेज और तुन जुमले नहीं कहे, उन्होंने वॉकआउट किया। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने तो यहाँ तक कहा कि लोग रोजे में पानी नहीं पी सकते, हवा तो ले सकते हैं ना फ्रेश होने के लिए, और वो आके फिर प्रोसीडिंग्स भी शुरू हो गई। ठीक। तो व्हाट्स द कैच इन इट? देयर इज वन थिंग व्हिच इज द कैच, कि जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है, क्योंकि वो सर्विंग जस्टिस है, तो उनका केस जो है ना वो एक आप समझे बड़ा हॉट आइटम है, इट्स अ हॉट पोटैटो। वो सुप्रीम कोर्ट बार में भी, वो जजेस के अंदर भी, हर बार में, हर जगह पे वो बड़ा फोकस्ड है, बड़ा अटेंशन सीकर है। ये कहना कि उसका प्रेशर नहीं होगा लोगों पे, ये गलत बात है, बहुत प्रेशर। ठीक है, ओके, सो जस्टिफाइड है कि मेरा नहीं ख्याल, नहीं जस्टिफाइड, नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है यार। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। कल एक बहुत सैड सिचुएशन हुई
وہ جو دھماکہ ہوا کوئٹہ کے اندر، تو شیخ رشید نے کہا کہ یہ بیرونی طاقتیں جو ہیں وہ انٹرفیئر کر رہی ہیں، 5 لوگ جاں بحق ہوئے اور انہوں نے کہا اس میں سے 2 قریبی دوست بھی تھے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ بیرونی طاقتیں؟ دیکھیں اس میں تو کوئی مجھے ایسی بات نہیں لگ رہی، لیکن ایک لمحے کے لیے میں یہاں پہ ایک ٹریڈیشنل جواب نہیں میں دینا چاہتا آپ کو کہ جی بیرونی طاقتیں یہ کر رہی ہیں تو یہ تو پھر ہماری طاقتیں کیا کر رہی ہیں؟ ہم بھی ایک نیوکلیئر کنٹری ہیں، ہمارے پاس بھی اتنی لا انفورسمنٹ ہے، ہمارے پاس بھی اتنی ایجنسیز ہیں، تو وہ کیا کر رہی ہیں؟ اور کار پارک کے اندر ہوا ہے دھماکہ، بالکل. تو اس کا مطلب ہے کہ سرینا کی انتظامیہ میں سے کوئی ملا ہوا تھا، سرینا کی جو پوری سیکیورٹی سیٹ اپ ہے اس کے اندر کوئی کمپرومائز ہوا ہوا تھا. تو ان ساروں کو ابھی تک اریسٹ کیا شیخ رشید نے کہ نہیں، ان کو انٹیروگیٹ کرنے کے لیے؟ یہ باتیں کرتے نا کہ جناب کل کوئی اور ہو جائے گا تو یہ بھول جائیں گے لوگ، عادت پڑ گئی لوگوں کو یہ. اب اس بات پہ شیخ رشید کو اور حکومتی اداروں کو، عوام کو نہیں چھوڑنا چاہیے کہ اب اس کا حل کر کے بتاؤ کہ اگر بیرونی ایجنڈا ہے تو پھر اس کو پروف کرو، باتیں نہ کرو، اور پروف کر کے اس کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کے جاؤ، اس کو یونائٹڈ نیشنز میں لے کے جاؤ، اسپیل اٹ آؤٹ. یہ نیب والی بلیمز نہ کرو کہ اس نے 100 ارب کھا لیا اور 1 سال ہو گیا آج تمہیں بیل دینی پڑ رہی ہے. فائدہ کیا ہے ایسی باتیں کرنے کا؟ یہ ہوائی باتیں جو شیخ رشید نے کی، میں مانتا ہوں بیرونی ایجنڈا ہے، لیکن پھر ہم حکومتوں کا کام ہوتا ہے اس ایجنڈے کو فیل کرنا. بالکل. تو ہماری حکومت کیوں فیل ہو گئی اس ایجنڈے کو فیل کرنے کے لیے؟ یہ جواب لیں آپ شیخ صاحب سے. اور فیل بھی ہو گئی اور اب پروف کر دیں، اب پروف بھی کریں. جی بالکل پروف بھی کرنا ہے. اچھا، جہانگیر ترین کی جو ضمانت ہے وہ 3 مئی تک جو ہے وہ دوبارہ آگے ڈیلے ہو گئی ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ ان کا جو گروپ ہے وہ اور وزیر اعظم کی آپس میں جلد ملاقات ہوگی. تو آپ کو لگ رہا ہے کوئی ڈیل ہو چکی ہوئی ہے؟ میرا خیال ہے کہ لیٹس گیو اٹ انادر ٹرم دس ٹائم. اوکے. این آر او ہو گیا. اچھا. اور باقی فارمل این آر او جو ہے وہ ملاقات کے بعد ہو جائے گا. پرائم منسٹر کو جہانگیر خان ترین کے متعلق بڑے لوگوں نے مس انفارم کیا تھا. اوکے. جہانگیر ترین ایک سیاستدان ہے، ایک ایمبیشس سیاستدان ہے، ایک بزنس مین ہے، ایک ایمبیشس بزنس مین ہے، بٹ وہ غلط آدمی نہیں ہے. وہ اس ملک کے سب سے بڑے ٹیکس پیئرز میں سے بھی ان کا نام آتا ہے، اس ملک کے سب سے زیادہ جاب کریٹرز میں بھی ان کا نام آتا ہے. اور جہانگیر ترین کی جو خدمات پی ٹی آئی کے لیے ہیں اس کے پر کوئی مائی کا لال انگلی نہیں اٹھا سکتا. انڈینائبل ہے. جہانگیر ترین کو ہر پارٹی کی طرف سے ابھی آفر آئی ہے، انہوں نے پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑا، تو دیٹ سپیکس فار ہز کیریکٹر. جی. کہ اس یعنی دکھی ہونے کے باوجود ان کی بیوی کے اوپر، ان کی بہوؤں کے اوپر، ان کے بچوں کے اوپر، سب کے اوپر پرچے کٹ گئے. بالکل. اس ملک میں نے نہیں دیکھا کسی اور کے اوپر ایسا ہوا ہے کہ نہیں، کوئی بزنس مین. بالکل. تو اب یہاں پہ پرائم منسٹر کو جب ان کو ملاقات ہوگی اور وہ ان کو ایکسپلین کریں گے، میں یہ کہتا ہوں آپ ضرور کریں، لیکن 78 شوگر ملے ہیں، 78، اور باقی لوگوں نے چینی مہنگی نہیں کرنی تھی تو صرف اس نے کرنی تھی. ہاں بالکل ٹھیک. ان کو کیوں نہیں کر رہے؟ ہاں. اور ان کے بھی گھر والے ڈائریکٹرز ہیں، بالکل ان کے بھی گھر والے شیئر ہولڈرز ہیں، وہ تو آپ کی حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کو کیوں نہیں پکڑ رہے؟ یہ سوال ہے صرف. ٹھیک. I hope sanity will prevail. ہوپ فلی، کیونکہ چینی تو کم نہیں ہوگی، وہ کم نہیں ہوگی، وہ ٹینشن نہ لیں. اچھا جی، 1 سیکنڈ مجھے پڑھ لینے دیں. برطانیہ کے ہائی کمشنر، اچھا، برٹش ہائی کمشنر نے ایف اے ٹی ایف کے معاملے میں پاکستان کے ساتھ دینے کا کر لیا ہے، اشارہ کر دیا ہے. تو کیا آپ کا اس کے بارے میں کیا؟ بڑی اچھی بات ہے. دیکھیں ورلڈ آف ڈپلومیسی میں برٹن سے اچھا کوئی بھی نہیں ہے. اگریڈ. بلکہ پاکستان کو چاہیے برٹن کو اپنی فورن آفس سب لیٹ کر دے کہ بھائی ہمارے لیے تم ہی کر لیا کرو، کیونکہ ہمارے فورن آفس میں تو اتنا دم خم نہیں ہے، نہ اتنی کوئی سوجھ بوجھ ہے. ٹھیک ہے. لیکن برٹن از دی اونلی ون جو فرانس کے انفلوئنس کو کاؤنٹر کر سکتا ہے یورپین یونین کے اندر. ٹھیک ہے. تو جو عید کے دن اجلاس ہونا ہے فاٹف کا، دیکھیں اس اجلاس میں صرف 2 باتیں ہونی ہیں. اب یا پاکستان نے وائٹ لسٹ میں آنا ہے یا پاکستان نے بلیک لسٹ میں جانا ہے. یہ گرے لسٹ نہیں کنٹینیو ہو سکتی. ٹھیک ہے. اور یہ دھماکے اور یہ ٹی ایل پی اور یہ سارا کیس جو ہے نا یہ بلڈ اپ کر رہا ہے انڈیا اور فرانس. بالکل. وہاں پہ تو اگر اس موقع پہ برٹن ہماری سائڈ پہ آ جاتا ہے اور سعودی عربیہ سے ہمارے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، تو پچھلی 2 دفعہ سعودی عربیہ اور یو اے ای نے ہمارے لیے ووٹ نہیں دیا تھا. کل یو اے ای نے $2 بلین مزید رول کر دیا، تو اس کا مطلب کہ ہمارے وہ بھی تعلقات بہتر ہو رہے ہیں. تو آئی تھنک کہ فاٹف پہ وی آر بیٹر اکوپڈ اچھا ٹو پریزنٹ ا کیس دس ٹائم. اوکے، سو واٹ آر یو ہوپنگ فار کہ کیا ریزلٹس آئیں گے؟ پاکستانی ہوں، میری تو خواہش ہے نا کہ ختم ہو جائے. اب یہ ہمارے سر پہ 2 تاری تلوار لٹکی ہوئی ہے،
کیونکہ جب تک فارٹف کا ڈیسائیڈ نہیں ہوتا پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. اور جب تک انویسٹمنٹ نہیں آئے گی کاروبار زندگی کیسے چلے گا؟ بالکل ٹھیک ہے جی. سو اکنامک بیٹرمنٹ کے لیے ہم سارے دعا گو رہے ہیں. لائف لائن ہے. اگریڈ جی. اچھا, نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی اب بات کرتے ہیں. پھر آمنے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے ہیں, لڑائیاں ہو گئی ہیں. سینٹ کے اندر جو اسٹینڈنگ کمیٹیز تھی ان کی تشکیل دینی تھی, جس کے اوپر نون لیگ نے انکار کر دیا پیپلز پارٹی اور حکومت دونوں کے ساتھ بیٹھنے سے. تو یہ اب کس طرف چل پڑی ہے بات؟ کسی طرف نہیں چل پڑی. ایک بات یاد رکھیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو ہے نا, they have only one thing in common, that is their differences. ٹھیک ہے نا, انہوں نے جب بھی ملاپ کیا ہے وہ ایک آرٹیفیشل ملاپ ہوا ہے. بالکل. نون لیگ رائٹ آف سینٹر ہے, پیپلز پارٹی لیفٹ آف سینٹر ہے. بالکل. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے, اور ان کے ڈفرینسز اتنے ڈیپ روٹڈ ہیں کہ وہ 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ مل تو جاتے ہیں لیکن ان کے ورکر نہیں ایک ہو سکتے. بالکل. تو اب وہ اپنا اپنا رائٹ اور اپنا اپنا شیئر اگر ڈیمانڈ کر رہے ہیں پارلیمنٹ میں, تو اس میں کوئی غیر پارلیمانی بات تو نہیں ہے نا, یہ ان کا رائٹ ہے. ملتا ہے یا نہیں ملتا وہ تو ایک اور بات ہے, لیکن یہ ہے کہ اگر میں خواب دیکھوں کہ جی مجھے سی ایم ہونا چاہیے تو یہ میرا رائٹ ہے, اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے. ٹھیک ہو میں گیا. نہ بنوں وہ ایک اور بات ہے, لیکن اگر میں جائز طریقے سے اس کو پرسو کرتا ہوں اپنے ایمبیشن کو, تو آئی ڈونٹ تھنک یو شوڈ ہولڈ اٹ اگینسٹ می. نہیں ٹھیک ہے, بٹ بیسکلی یہ دونوں جتنی مرضی کوشش کر لیں سیم پلیٹ فارم پہ, ہاں نہیں یہ ایک دوسرے کے لیے ڈیٹرمنٹل ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ تو اکٹھے ہو سکتے ہیں, 10 پوائنٹس پہ نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, سعد رضوی اور تحریک لبیک, ان کی کیا اپڈیٹ ہے؟ دیکھیں جی, کل پاک پتن میں ایک اجلاس ہوا, خفیہ اجلاس, جس کو بعد میں انہوں نے کہا کہ جی علماء اور مشائخ کانفرنس ہو رہی ہے, جو 6 گھنٹے پہلے اناؤنس ہوئی. تو آپ دیکھیں کہ اگر آپ ایڈیٹرز کانفرنس 6 گھنٹے پہ کر سکتے ہیں تو علماء اور مشائخ کانفرنس. بالکل. بیسیکلی سعد رضوی کی عمر ہے 27 سال. ٹھیک ہے. اور پورے پاکستان کی کلرجی کو ان کے پیچھے لگنا پڑا ہے ان کے نعرے کی وجہ سے. تو کافی کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طرح سعد رضوی کو ڈی سیٹ کیا جائے. اچھا. اور کوئی بابا جو ہے وہ بٹھایا جائے جگہ پہ آئے, کیونکہ اب سارے کہیں ہم پھر مر جائیں کہ اگر کل کے ایک بچے نے, کیونکہ یہ تو پھر اگلے 50 سال رہے گا. بالکل. تو پھر اس کو پولیٹیکل اس کی وکٹری بھی ہے, سب کچھ ہے. اور آج میری ایک اس ریکارڈنگ سے پہلے نا صبح کو ایک مولانا سے بات ہو رہی تھی, تو وہ کوئی بات مجھے کہہ رہے تھے, پھر اس کے بعد تھوڑا سیریس ہو گئے, پھر میں نے ان کو ایک اور سوال کیا, پھر اور سیریس ہو گئے. انہوں نے ابھی ایک نئی یہ پراڈو خریدی ہے. اچھا. تو مجھے کوئی پرابلم نہیں, لیکن میں نے ویسے ان سے ایک سوال کہا, میں نے کہا آپ جمعے کو اب جب نماز پڑھا رہے ہوں گے نا, خطبہ دے رہے ہوں گے, تو میں ممبر کے سامنے کھڑا ہو کے پوچھوں گا کہ یہ کہاں سے آئی ہے پراڈو؟ تو کہتے ہیں کیا مطلب حضرت, آپ ابھی پوچھ لیں. میں کہا نہیں, آپ نے مجھے کوٹ کیا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عمر کی ہم اس ایگزامپلس دیتے ہیں کہ جی ان کو کھڑے ہو کے ممبر کے اوپر کسی نے پوچھا کہ آپ کے پاس 2 چادریں کیسی آئیں, تو انہوں نے کہا یہ میرا بیٹا ہے, اس نے اپنی ایک مجھے دی. تو میں نے کہا آپ لوگوں کو بھی اب اسی طرح جواب دینا چاہیے. بالکل ٹھیک. یہ نہیں ہے کہ آپ کے اوپر سوال کریں تو اسلام خطرے میں پڑ گیا یا کوئی اور ہو گیا. سعد رضوی کے اوپر جتنے لوگوں نے اس وقت اٹیک کیا, ان ساروں سے سوال ہونا چاہیے کہ ان کے پاس پچھلے 5 سال میں گاڑیاں کہاں سے آئیں, بالکل, ان کے کھابے کیسے ہو رہے ہیں, ان کا آنا جاننا, ٹریولنگ, یہ وہ. اب یہ سارا کچھ ہونا چاہیے. اس ملک میں یہ مدرسہ جو ہیں ان کو اکنامک ٹیکس نیٹ میں لانا پڑے گا, تاکہ انلمیٹڈ فنڈ جو ہیں, اور اس کا یوز جو ہے ہمیں پتہ نہیں ہے, اور وہ فاٹف میں بھی فرق پڑتا ہے, بالکل, وہ اور جگہوں پہ بھی فرق پڑتا ہے, وہ برٹن نے بھی آپ کو اس میں کر دیا. سو آئی تھنک ٹف ٹائمز اہیڈ. نہیں لیکن سعد رضوی کو یہ نہیں ہٹا سکیں گے. اچھا, مجھے نہیں لگتا. اس کو اللہ نے عزت دے دی, اب جس کو اللہ نے عزت دے دی اسے میں اور آپ کیسے لے سکتے ہیں؟ بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک ہو گیا. تو سعد رضوی از ہیئر ٹو اسٹے, میرا تو خیال ہے. چلیں ٹھیک, دیکھتے ہیں. اور اللہ نے اس کا مقام بہت بڑا بنا دیا. بالکل ٹھیک ہو گیا. ہاں جی, انڈیا سے پیسنجرز بین کر دیے گئے ہیں. یہ تھا اندر کی خبر چڑیل نے دی, کل 135 آئے ہیں پاکستان, جن میں 19 جو ہیں وہ انڈین نیشنلز ہیں, یعنی انہوں نے واپس بھی جانا ہے. اب جہاں پہ 3-3, 4-4 لاکھ کیس ایک دن میں ہو رہا ہے, وہاں اگر ان 19 میں ایک بھی کرونا والا ہے اور وہ یہاں یاترا کر رہا ہے, وہ تو آگ لگا دے گا ہر طرف. بالکل. تو مجھے نہیں پتا یہ بین کس قسم کا ہے. اچھا. اور یہ جو لفٹ کیا یا ونڈو دی, یہ کس قسم کی ونڈو ہے؟
ٹھیک I ہو think گیا. something seriously wrong is going on with the government and the government is not functioning right. ٹھیک ہو گیا. سو بین اپلائی ہوا بٹ فنکشن نہیں پھر کیا. وہ لفٹ ہو گیا, پھر وہ لفٹ ہو گیا اتنی دیر کے لیے, گھنٹے کے لیے, جتنی دیر کے اندر آ گئے کچھ لوگ. اب پھر وہ بند ہو گیا, ٹھیک ہے. پھر انہوں نے جانا ہوگا, پھر لفٹ ہو جائے گا. کیا ڈرامہ ہے یار. اچھا ٹھیک ہے. سو ہاں تو یہ یعنی آپ تو میرے لیے بہن ہے, ہاں ٹھیک ہے, باقی سب جو بلانے تھے وہ آ گئے اور وہ آ کے پھیلا کے چلے جائیں گے کرونا. تھینک یو سو مچ جی, ایز یوزول ویری نالجبل, اینڈ لیٹس ڈو دس ٹمورو ایز ویل. تھینک یو سو مچ فار واچنگ, اور بیل آئکن پہ رنگ کریں, سبسکرائب کریں اور کامنٹ کریں. اللہ حافظ.